अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मज़ाहिब आलम सीरीज़ में खुशामदीद। इससे पहले हम जवेद साहब से सनातन धर्म, जिसे उर्फ़ आम में हिंदू मज़हब कहा जाता है, उनका नुक्ता नज़र जान चुके हैं। आज हम बुद्धिज़्म, जैन मत और सिख मत के मतलब उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ होंगे मोहसिन मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जवेद साहब, मैं अपने नाज़रीन के लिए हल्का सा तारफ़ करवा दूँ जिन मज़ाहब के बारे में हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो बुद्ध मत और जैन मत कमोबेश इनका इरा एक सा ही बनता है और महात्मा बुद्ध और महावीर की कमोबेश जो सूरत हाल हमें तारीख़ी एतबार से मिलती है वो भी कमोबेश एक सी है कि एक बादशाह के यहाँ वो पैदा होते हैं और हर किस्म की जो ऐशो इशरत होती है, माल व दौलत होती है, सब कुछ उन्हें मुयस्सर होता है अनटिल अनलेस के उनका ताल्लुक़ ऐसी दुनिया से बनता है जहाँ पे मौत है, बुढ़ापा है, तकलीफ़ें हैं और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चीज़ का हल निकालने के लिए जो है वो जदोजहद करते हैं और जंगलों में निकल जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके पास वो सफ़र करते हैं, फिर उन्हें निर्वाण हासिल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुद्ध मत में है कि जब वो उस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो उन्हें निर्वाण हासिल हो गया, यानी इन तमाम तकलीफ़ों से उन्हें निजात हासिल हो गई। ऐसा ही महावीर के बारे में हम जानते हैं। तो वो जो नुक्ता नज़र पेश करते हैं जिसे फोर नोबल ट्रुथ कहा जाता है बुद्धिज़्म में, कि असल में तो बुनियादी मसला ये है कि वो दुखा क्या है कि इंसान को जो तकलीफ़ है, परेशानी है, फिर उसके बाद समोतिया है, निरोधा है, फिर माघा आखिर में आता है कि वो दुख, तकलीफ़, लालच की वजह से पैदा होती है, ख्वाहिश की वजह से पैदा होती है और उसको तर्क करके हम इससे निजात जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बुद्धिज़्म में जो ये निजात का तसव्वुर है तो क्या ये इसको मज़हब नहीं बना देता? क्योंकि उर्फ़ आम में ये समझा जाता है कि शायद ये मज़हब नहीं है। मज़हब से मुराद अगर अल्लाह ताला का नाजिल करदा दीन है तो उसमें निजात का तसव्वुर आखिरत से मुतल्लक़ है। यानी हमें परवरदिगार ने इस दुनिया में भेजा है, हमारे लिए इब्तला की सुन्नत कार फरमा है, हम सब इम्तहान से, आजमाइश से गुज़र रहे हैं, इससे हमें निजात हासिल करनी है। लेकिन इस निजात की मंजिल कहाँ है? वो मौत के बाद है। चुनांचे जितने पैगंबर भी आए हैं वो असलन मौत के बारे में इंज़ार करते हैं, लोगों को ख़बरदार करते हैं और ये बताते हैं कि इस दुनिया में तो दुख भी हैं, इस दुनिया में मुसीबतें भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, इसमें नशे व फराज भी आते रहते हैं, इसमें इंसान की आरज़ुएँ, तमन्नाएँ बर आती हैं और बारहा बर नहीं आती। वो बहुत से मराहिल से गुज़रता है, कभी कामयाब हो जाता है, कभी नाकाम होता है। ये दुनिया तो इसी तरह की है। इसमें रहते हुए अगर तुम सही उसूल पर पाकीज़गी इख्तियार कर लोगे तो तुम्हें निजात हासिल हो जाएगी। लेकिन वो निजात कब होगी? जब तुम इस दुनिया से रुखसत होगे, अपने परवरदिगार की बारगाह में पहुंच जाओगे। तो यहाँ निजात का तसव्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक दूसरी चीज़ ये है कि ये मादी दुनिया है, इसमें नफ्स भी है, मादा भी है, दोनों को आलाम दरपेश है। इसी को फ़लसफ़े में प्रॉब्लम ऑफ ईवल से ताबीर किया जाता है। हम अपने दाएं बाएं हर तरफ से ये चीज़ें देखते हैं, उनमें से बाज़ बिल्कुल नाकाबिल फ़हम हो जाती हैं। चुनांचे ये सवाल पैदा होता है कि इनसे निजात की क्या राह है? तो अगर आप गौर करें तो पूरी इंसानी तारीख़ में दोनों पहलुओं से इस दुनिया में निजात की राह तलाश की गई है या मुक्ति तलाश की गई है। एक वो है जिसको इस वक्त मादी उलूम ने अपना हदफ बनाया हुआ है। अगर आप मादी उलूम के अंदर उतर कर देखें तो उनमें जज्बा मुहर्रिका की हैसियत इसी को हासिल है। हम इस दुनिया को कितना पुरअमन बना सकते हैं, इस दुनिया में दुखों को किस हद तक कम कर सकते हैं, तकलीफ़ों को किस हद तक कम कर सकते हैं, उसके लिए आप नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, सहूलतें पैदा करते हैं, आप फ़ज़ा को बेहतर बनाते हैं, माहौल को बेहतर बनाते हैं, अफराद की बीमारियों के बारे में बहुत हसास होते हैं। यही वजह है कि मादियत की बुनियाद पर जो माशरे हैं उनमें ज़्यादा हसासियत होती है कि किसी जानवर को भी कोई तकलीफ़ ना हो, उसको दूर करने के लिए आप असबाब पैदा करते हैं। यही सूरत हाल ज़माना कदीम में भी रही है। ये दौर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसमें अगर गौर करके देखें तो यही 2-3 सदियां हैं जिसमें यूनान में भी बड़े लोग पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ बर्रे सगीर में भी, और इसी तरीके से
آپ باقی تہذیبوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ لوگ زیادہ شہرت نہیں پا سکے لیکن اسی دور میں نمایاں ہوئے ہیں. ان کے ہاں بھی اہداف کی نوعیت کم و بیش یہی ہے. اسی سے ہمارے ہاں بہت سے مشرقی مذاہب پیدا ہو گئے. مذاہب یعنی ہم عام الفاظ میں ان کو تعبیر کر لیتے ہیں، ورنہ وہ حقیقت میں دھرم ہے یا طرز حیات ہے، اور اس میں بعض نے اس دنیا میں مادی ذرائع سے بہتری حاصل کرنے کی صحیح کی ہے. جیسے کہ آپ چینی مذاہب میں بہت سی اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، اور یہی معاملہ کم و بیش نفسی علوم کی طرف مراجعت میں بھی ہوا ہے. ان لوگوں کے ہاں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی صورتحال ہے کہ مکتی اور نجات اس کا ہدف اصل میں یہ دنیا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے سمجھے جاتے ہیں، ہم تو انہیں ایک ہی مذہب کے مختلف فرقوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی اسلام، اللہ کا دین. اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف آخرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا باقی رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ لاحق ہوگا. تو دکھوں سے نجات کی اصل جگہ وہی ہے. اس دنیا میں تو جو کچھ ہے وہ ہم جانتے ہیں، تاہم یہاں نجات حاصل کرنے کے لیے سوچنا، ممکن حد تک سہولتیں پیدا کرنا، ممکن حد تک لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنا، یہ بالکل انسانی فطرت کا اقتضا ہے. وہ اقتضا اس سے آگے بڑھ کر جیسے دوسرے معاملات ہوتے ہیں حدود سے تجاوز بھی کر جاتا ہے، تو انہوں نے مکتی کو آخری درجے میں یہاں ہدف بنا لیا ہے. یہی ان مذاہب کی روح ہے. اس میں غامی صاحب یہ انسان کی انر پیس ہوتی ہے، اور وہ اپنے اضطراب کو ختم کرنا چاہتا ہے. اپنے ارد گرد کے ماحول میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ رنج و الم ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اندر کسی طریقے سے اطمینان پیدا ہو جائے، اس سے نجات چھوٹ جائے، جبکہ وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتی، لیکن اندر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس کو وہ مکتی تک لے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بت مت جو ہے اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہو رہی، کیونکہ اس وقت جو ہم نے ماحول بنا دیا ہے مادیت پرستی میں، تو اس میں وہ انر پیس کہیں پیچھے رہ گئی ہے. تو اس میں کیونکہ یہ پہلو زیادہ ہے دیکھنے میں، جب مذہب بنتا ہے تو اس میں تو ایکسیپٹنس زیادہ ہو گئی اور لوگ اس کو ترجیح دینے لگے، اور وہ اپنی انر پیس کو اس سے اطمینان اس سے پا لیتے ہیں. تو ہمیں بطور مذہب آپ نے جب جواب دیا ہے تو اس میں ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ انر پیس جو ہے، اطمینان جو ہے، وہ انسان کو ہر حالت میں چاہیے، اور وہ اس سے اطمینان پا بھی رہے ہیں اور وہ بڑھ بھی رہا ہے. تو مذاہب جو اسلام آپ نے ذکر کیا، اس کے لحاظ سے آخرت میں ملے گا، دوسری دنیا میں ملے گا. انسان اس طرف بہت کم جو ہے وہ توجہ کرتا ہے علمی عقلی لحاظ سے، جبکہ اس کو فوراً اس طرح اس کا علاج چاہیے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم تقابل میں دیکھیں تو انسان اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو دونوں چیزیں انسان کا ہدف بنتی ہیں. یعنی اس کو ایک جسم دیا گیا ہے، اس کا ایک مادی قالب ہے، یہ قالب اسی مٹی سے تیار ہوا ہے، اس کو بھی دکھ لاحق ہوتے ہیں، اس کو بھی مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے دکھ، ساری تکلیفیں، سارے رنج اور سارے الم ہمارے باطنی میں رہتے ہیں. بیماریاں باہر بھی لاحق ہو جاتی ہیں، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، جسمانی نوعیت کی تکلیفیں بھی آتی ہیں. پھر ہمارے جسمانی تقاضے جن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارے لیے ہماری توقعات کے برعکس صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یہ بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے. ان کا علاج کرنے کے لیے بھی دنیا حساس ہے اور عقل سے کام لے کے طرح طرح کے طریقے ایجاد کر رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرانے تمدن میں بھی لوگ اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کرتے رہتے تھے. ہمارے ہاں جو طب وجود پذیر ہوئی ہے وہ آج تو نہیں پیدا ہو گئی، ہر زمانے میں رہی ہے کسی نہ کسی صورت میں. وہ تو آپ کو قبیلوں میں بھی اور دیہات میں بھی اور اس تمدن میں بھی مل جاتی ہے جب انسان خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اپنے جسم کے بارے میں یہ احساس ہونا کہ اس کو مجھے تکلیفوں سے بچانا ہے، دکھوں سے بچانا ہے، یہ انسان کا فطری احساس ہے. اسی طرح انسان اپنی باطنی شخصیت سے کبھی غیر متعلق نہیں ہو سکتا. آپ جتنے چاہے فلسفے بنا لیجئے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کوئی دوسری شخصیت بول رہی ہے. اس کو آپ خودی کا نام دیں، اس کو آپ انا سے تعبیر کریں، اس کو آپ روح جہاں کا ظہور قرار دیں، آپ اس کے لیے تعبیریں دوسری اختیار کر سکتے ہیں، لیکن میرے اندر میرا ایک وجود بولتا ہے. میرا باطنی احساس اس کے بارے میں انتہائی قوی ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے باہر سے پیش آتا ہے وہ بالآخر اندر ہی جاتا ہے.
یعنی محض جسم کا دکھ دور کر دینے کے نتیجے میں میرے باطن کا معاملہ درست نہیں ہوتا. باطن کو میں یہاں کسی صوفیانہ تعبیر میں استعمال نہیں کر رہا، میرے اندر کی شخصیت ہے. تو میرے اندر کی شخصیت بھی میرے لیے ایک واقعی چیز ہے، میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں. میرے ہاں جو باطنی حواس ہے وہ میرے جذبات کو دیکھتے ہیں، خواہشات کو دیکھتے ہیں، میرے اندر گزرنے والے اضطرابات کو دیکھتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں، یعنی جسم کے بارے میں اور باطن میں، آپ روح کے لفظ سے تعبیر کر لیں، دونوں کے بارے میں انسان کی یہ خواہش کہ وہ ان کو سکون پہنچائے، وہ ان کو امن دے، وہ ان کے دکھوں کو دور کرے، وہ تکلیفوں میں نجات کے راستے تلاش کرے، بالکل فطری تقاضا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جبلی تقاضا ہے جیسے مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اس کو مٹاتا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے تو میں پانی تلاش کرتا ہوں. اس وجہ سے اس میں مذمت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن کیا یہ خدا کے دین کا موضوع ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ نہیں. اس لیے ہے کہ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے اس میں ہمارے پروردگار نے ہمیں وہ عقل دے دی ہوئی ہے، یعنی وہ سوالات وہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ سوالات وہیں پڑے ہوئے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم نے طب کے علم کو بہت انتہا تک پہنچا دیا ہے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں، میں نے ایک موقع کے اوپر وہ میوزیم دیکھا جس میں پرانے زمانے کی سرجری کی جاتی تھی. یہ واقعہ ہے کہ اس کے باہر آنے کے بعد کافی دیر تک طبیعت اسی طرح رہی، یعنی جو صورتحال وہاں پیدا ہو گئی تھی. یہ اس طریقے سے اس زمانے میں سرجری کی جاتی، اسی طرح آدمیوں کو باندھ دیا جاتا تھا، اس طریقے سے لوگ چیر پھاڑ کرتے تھے. اور معمولی درجے کی سرجری میں بھی بہت تکلیف دہ اس کی مثالیں موجود ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یعنی آپ کو ایک بستر پر لٹا دیا جاتا ہے اور ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ 5-10 گھنٹے بلکہ اس سے زیادہ وقت تک کے لیے آپریشن ہوتے ہیں، سخت تکلیف دہ آپریشن ہوتے ہیں. اس سب کے باوجود آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا گزر گئی. تو گویا انسان کو جو ایک دکھ لاحق ہوتا تھا اس نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا. اور یہ ڈھونڈنا نہ دینی لحاظ سے کوئی قابل مذمت چیز ہے، نہ اس پر کوئی برا تبصرہ کرنا چاہیے. بالکل یہی صورتحال اگر باطن کے معاملے میں ہوتی ہے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں علم نفسیات کا ماہر ہوں، اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈپریشن ہے، لوگوں کے ہاں بہت سے ذہنی اضمحلال کی چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی ایک سائنس وجود میں آتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ہاں بھی جس طرح پرانی طب موجود تھی، یہ سائنس بھی موجود تھی. لیکن موجودہ زمانے میں جس طریقے سے جدید طب نے نئی دنیایں پیدا کی ہیں، جدید نفسیات بھی نئی دنیایں پیدا کر رہی ہے. میں جب جدید نفسیات کی چیزوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے ایک بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے. ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو آپ کو بڑی پریشانیوں سے نجات دلا دیتی ہیں، اور وہ آپ کے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس زہرناک دنیا میں تریاک بن جاتی ہیں. ہمارے ایک بہت عزیز دوست تھے اور ہم سب ان سے واقف بھی ہیں، ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب، وہ سائیکاٹرسٹ تھے. تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بعض دوائیں ایسی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو اس ٹینک میں ڈال دوں جس سے شہر کو پانی دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ جد و جہد کامیاب ہوئی ہے بہت سے معاملات میں. اگرچہ یہ خیال کرنا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے. ایک چیز کو ہم درست کرتے ہیں کوئی دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری کو درست کرتے ہیں تیسری پیدا ہو جاتی ہے. تو جسم کے دکھوں کو دور کرنا یا ہمارے باطن میں جو شخصیت ہے، جس میں جذبات ہیں، احساسات ہیں، جس میں ہمارے تعلقات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں اور ہماری آرزوئیں، ہماری امنگیں وہ بار بار سر اٹھاتی ہیں، اس میں بعض اوقات ہمارے بہت سے تاثرات ایسی جگہ بنا لیتے ہیں کہ وہ ایک ناک کی طرح اندر سے ڈستے رہتے ہیں. ان کا بھی اگر کوئی علاج دریافت کرتا ہے اور وہ علاج ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو خواہ وہ جدید نفسیات ہو، خواہ وہ قدیم نفسیات ہو، خواہ اس کو آپ نروان کا نام دیں، مکتی کا نام دیں، اس پر کون اعتراض کرے گا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو مذہب بنانے کی صحیح کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم یہ گفتگو کریں کہ مذہب کا یہ موضوع نہیں ہے، یہ سب کچھ اصل میں عقل کا موضوع ہے. اس وقت بھی جو آپ محسوس کرتے ہیں اور بعض لوگ بہت اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ مغرب میں لوگ اب اس جانب متوجہ ہو رہے ہیں. وہ کس جانب متوجہ ہو رہے ہیں؟ یعنی جس طرح سے جسم کا علاج کرانے کے لیے وہ اچھے طبیب ڈھونڈ رہے تھے، اسی طریقے سے باطن کے علاج کے لیے اچھے طبیب ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مجھے یاد پڑتا ہے، یہ غالباً 1970 کی بات ہوگی کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو 2 لوگ ملنے کے لیے آئے، میاں بیوی تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں. تو انہوں نے ان کو میرے پاس بھیج دیا. وہ میرے پاس 15 دن رہے. اس دوران میں ان سے بہت سی گفتگو ہوئی تو انہوں نے قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھا، اور 10-15 دن کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہی ہے وہ دین جس کو آپ اسلام کہتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم نے کوشش کی ہے
کہ آپ کے سامنے اس کی ایک جامع تصویر رکھ دیں. ظاہر ہے کہ 8-10 دنوں میں یہی کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں جس چیز کی تلاش میں ہوں وہ تو یہاں مجھے اس طرح نظر نہیں آئی ہے تو بہت تھوڑی سی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ وہی چیز تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے بہت معذرت کے ساتھ عرض کیا کہ یہ جو تھوڑی سی آپ کو نظر آئی ہے اس کو بھی دور کر لیجئے، یہاں وہ بھی نہیں ہوتی. اس کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ مزید سفر کریں اور کسی اچھی بدھ خانقاہ میں چلے جائیں، وہاں وہ آخری درجے میں آپ کو مل جائے گی. تو یہ دو الگ الگ دنیایں ہیں، ان کو الگ الگ ہی دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب ان کے ہاں ایک اہنسا کا تصور بھی پایا جاتا ہے. جین مت پہ خاص طور پہ اس پہ جو ہے وہ امفسائز کیا جاتا ہے اور ترک دنیا کا پورا تصور ہے اور بخشو بنایا جاتا ہے. لوگ جو ہے وہ دنیا سے ایک طرح سے لا تعلق جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو اس کی بھی اس سینیریو میں کہ جدید جو ورلڈ فیئرز ہیں اس میں جنگوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو ایک یہ پورا ایک تصور ایک ہیلپ فل تو یہ بھی تصور لگتا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے انسان کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں بھی دنیا میں درپیش ہیں، اصول کے لحاظ سے ان سے نجات کی کوشش کرتا ہے یا اس کے لیے سعی و جہد کرتا ہے تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. لیکن اس سعی و جہد کا نقشہ کیا بننا چاہیے؟ وہی جو فطرت کا تقاضا ہے. کارل مارکس کے دل میں بھی غیر معمولی ہمدردی تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزدور کے درد کو اس نے محسوس کیا آخری درجے میں، پھر اس کو ایک پورا فلسفہ بنا دیا. اس فلسفے کے ساتھ تاریخ کی بھی ایک نئی تعبیر کر دی، اس کا ایک حل بھی پیش کر دیا. اس میں جو جذبہ کار فرما ہے اس کے بارے میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. اور اس جذبے کے اظہار کو چونکہ اس نے ایک تحریک بنا دیا تھا، ایک انقلابی تحریک کی صورت دے دی، تو دنیا پر بھی اس کے اثرات ہوئے. اس سے مزدوروں کا بھلا بھی ہوا ہے. سرمایہ داری نظام کے ناک میں بھی کوئی نکیل پڑی ہے، یہ سب اس کے فوائد ہیں. لیکن جو نظام تجویز کیا کیا وہ فطرت کے مطابق ہے؟ تو اگر آپ دکھوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں کہ آپ فطرت کی زندگی اختیار کر لیں، آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ کہیں جا کے دھونی رما کے بیٹھ جائیں. کتنے آلام تو آپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں ختم ہو گئے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اب نہ بیوی بچوں کے مسائل رہے، نہ اعزاء اقربا کے مسائل رہے، نہ معاشی جدوجہد کے مسائل رہے. اچھا اگر آپ فطرت کی زندگی اختیار کر لیں، بیماریوں کے حملے بھی انتہائی کم ہو گئے. آپ کو جو ہمیں دنیا سے بعض موقعوں پر غیر متوقع صورتحال پیش آتی ہے، آپ کہیں جنگل ہی میں آئے گی نا جا کے. کسی سیلاب نے بھی آنا ہے تو چلے آ جائے گا، کبھی کسی درخت کے اوپر بیٹھ جائیں گے اس موقع کے اوپر. تو آپ کے لیے تگ و دو کے مواقع بھی کم و بیش صفر ہو کر رہ گئے. آپ کے لیے رنج و الم کے مواقع بھی بڑی حد تک کم ہو گئے. لیکن کیا یہ فطرت کا تقاضا ہے؟ فطرت یہی چاہتی ہے. اسی راستے پر تو مکتی تو آپ کو مل گئی، امن بھی آپ کو مل گیا، لیکن جو طریقہ آپ نے اس کے لیے اختیار کیا ہے وہ خلاف فطرت ہے. جس طرح کارل مارکس نے جو طریقہ تجویز کیا وہ خلاف فطرت تھا. خلاف فطرت جو چیز بھی ہوگی وہ وقتی طور پر آپ کو تسکین دے دے گی، لیکن آپ جب پوری دنیا پر اور پوری اسکیم پر جو یہاں چل رہی ہے اس کائنات میں، وہ اسکیم میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی پروردگار نہیں ہے، تب بھی اسکیم سے تو میں بھی دو چار ہوں، آپ بھی دو چار ہیں. اس کو تو ہم نفی کے خانے میں نہیں ڈال سکتے. تو اس اسکیم میں پھر کیا ہوا؟ کیا آپ تجویز کر رہے ہیں کہ سارے لوگ بھکشو ہو جائیں؟ کیا یہ تجویز کر رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا اپنی دکانیں اپنے کاروبار بند کر دے؟ یہ تجویز کر رہے ہیں؟ یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بچوں کی پیدائش ہے، انسان کا بقا ہے، یہ سب سے دستبردار ہو جائے؟ تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ در حقیقت انسانیت کے خلاف جرم بن جاتا ہے اگر آپ اس کو ایک اصول کے طور پر اختیار کر لیں. کیونکہ چند لوگ اختیار کرتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. یعنی اگر خدا نخواستہ پوری دنیا نے اس فلسفے کو قبول کر لیا ہو تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اب تک انسانی تاریخ کے ساتھ کیا المیہ واقع ہو چکا ہوتا. 100 سال میں تو ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جاتا. تو اس وجہ سے ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات کہی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس دین کے لیے جو معیار ہے وہ تمہاری فطرت ہے. میں نے تمہاری فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تمہارے سامنے وہ نروان رکھا ہے جو تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے، وہ مکتی رکھی ہے، وہ نجات رکھی ہے، اس کو ہدف بناؤ. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اصل میں پیغمبر نبی کہلاتے ہیں. کیوں کہلاتے ہیں؟ نبی عظیم کی خبر دیتے ہیں. وہ اصل میں اس کائنات میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ دینے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں کہ لوگوں ایک دن تم سب کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں تمہیں وہ نروان، میں اس کو
یوں سمجھے کہ واوین میں استعمال کر رہا ہوں، وہ حاصل ہو جائے گا تمہیں، لیکن وہ وہاں حاصل ہوگا۔ یہ دنیا کس اصول پر ہے؟ یہ ابتلا کے اصول پر ہے۔ یہاں جو آدمی اس درجے کی مکتی یا نروان یا وہ زندگی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہو، نہ مستقبل کو اندیشہ ہو، حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیریں اختیار کرے گا، وہ اصل میں میدان مقابلہ سے فرار اختیار کر لے گا، وہ ابتلا سے بھاگ جائے گا، وہ اصل میں خدا کی اسکیم سے لڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اس سطح تک اگر آپ اس کو رکھتے ہیں کہ انسان کو بہرحال سہولتیں تلاش کرنی ہے فطرت کے دائرے میں رہ کر، اس کو باطن کے معاملے میں بھی علاج معالجہ کرنا ہے، لیکن فطرت کے دائرے میں رہ کے، اس دائرے میں رہ کے گفتگو کریں گے تو یہ ساری سہولتیں خود ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کو بھی بتاتے ہیں۔ آپ اس سے دائرے سے نکلتے ہیں اور اس کو ایک ایسا مذہب بنا دیتے ہیں جو انسان کے لیے اپنا ہدف ہی تبدیل کر دیتا ہے، تو پھر اصل میں وہ ساری اسکیم تبدیل ہو جاتی ہے جس پر انسان کے بقا کا انحصار ہے۔ پچھلے دنوں یہاں ایک بحث شائع و ظاہر ہوئی، اور وہ یہ کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہیں، ہم والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کو بھی ہم سے سکون حاصل ہے، مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ تو مجھ سے کسی نے پوچھا سفر کے دوران میں، تو میں نے ان سے کہا کہ مذہب میرے بقا کی ضرورت ہے، میرے اندر بے پناہ تمنا ہے اس بات کی کہ میں باقی رہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ کسی شخص سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، تو میرے اس سوال کا جواب تو ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں دے رہا، وہ صرف اگر کوئی دے رہا ہے تو پیغمبر دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری یہ ضرورت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یعنی میں جس دن اپنی اس ضرورت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، حقیقت میں اس دن میں خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب وہ خودکشی میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کروں گا، وہ موت کے ساتھ میں توقع کر رہا ہوں کہ خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ میں مر کے مٹی مل جاؤں گا۔ خودکشی حقیقت میں یہ ہے، وہ خود جو میرے اندر موجود ہے وہ تو بقا کے بغیر لمحے بھر کے لیے بھی تسکین نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ ابدی حیات کو اپنے باطن میں لے کے آیا ہے۔ تو حیات ابدی کی بشارت تو مجھے صرف مذہب دیتا ہے، اس لیے اس ضرورت کو تو انسانیت سے آپ غیر متعلق وہ اندر سے نکل بھی نہیں سکتی، وہ نکل بھی نہیں سکتی۔ تو اس کو پہلے میرے اندر سے نکالیے، اس کے بعد میں یہ مان جاؤں گا کہ اب مجھے مذہب کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی آپ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ کے مطابق فطرت ہی نروان ہے ان ون سینس۔ اگر آپ فطرت کو صحیح سمجھ لیں تو آپ اصل میں تکلیف کے باوجود نروان حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ نروان ایک دوسرا نروان ہے، اس کی بنیادیں عقلی ہیں، وہ کوئی ٹرانس نہیں ہے جس میں آپ آ گئے ہیں۔ آپ نے کوئی جام شراب اندر نہیں ڈال لیا کہ جس کے نتیجے میں آپ پہ نیند طاری ہو گئی ہے، یا ایک مدہوشی کی کیفیت ہے، یا ایک سرور کی کیفیت ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ وہ اصل میں حقیقت کا ادراک ہے، اور وہ ادراک اتنا غیر معمولی ہے کہ وہ آپ کو وہ معیشت یا وہ زندگی دے دیتا ہے جس میں آپ اس دنیا کے دکھوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اس میں غامدی صاحب جین مت کی بات ہو رہی، اور ان میں عدم تشدد کا ایک پورا نظریہ ہے کہ پوری کائنات کو ایک زندگی دیکھتے ہیں اور زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اور کسی بھی جاندار کو وہ تکلیف نہیں دیتے اور دینے بھی نہیں دیتے، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ ایک بظاہر بہت اچھی بات لگتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی طرف سے اترے ہوئے مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ان میں اس طرح کی کوئی چیز کہ آپ نے کسی جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، کسی جاندار کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، بلکہ وہ قربانیوں کا ایک پورا تصور ہے، تو یہ بظاہر انسان کا ایک فلسفہ جو اس نے بنایا اور خدا کا نازل کرتا، یہ بظاہر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو آپ کیسے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ خدا نے جو فطرت بنائی ہے، اگر اس کا مطالعہ کر کے عقل بھی کوئی مذہب بنانے کی صحیح کرے، یہ اگرچہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر فطرت پر بنیاد رکھ کے کرے تو وہ تھوڑے سے اختلافات کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ وہ اس سے ادنا تجاوز کرے۔ ہم اصل میں فطرت کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، یعنی فطرت سے ہم آہنگ ہو کے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فطرت کیا ہے؟ اس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جانور پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ دوسروں کی خوراک بن جائیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو گھاس نہیں کھا سکتے، چارہ نہیں کھا سکتے، ان کو گوشت چاہیے، اور گوشت فطرت نے کہاں پیدا کیا ہے؟ دوسرے جانوروں میں پیدا کیا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خوراک کے لیے پیدا جانور جانور ہی کو کھا لیتا ہے، جانور ہی کو کھا لیتا ہے۔ یعنی کتنے جانور ہیں جو سمندروں میں آپ دیکھ لیں، آپ خشکی میں دیکھ لیں، آپ صحراؤں میں دیکھ لیں، جو صرف اس لیے ہے، یعنی وہ اور کام بھی کر رہے ہیں لیکن ان کا ایک بڑا مصرف یہ ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کی خوراک بن جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جانوروں یا دوسری مخلوقات کو دیکھنے کا ایک زاویہ خدائی ہے اور ایک زاویہ انسانی ہے۔ انسانی زاویے میں میں اپنے شعور پر قیاس کرتا ہوں خارج کی چیزوں کو، اس وجہ سے جو دکھ مجھے ہوتے ہیں، جو تکلیفیں مجھے ہوتی ہیں، ان کو میں فطرت پر بھی اسی طریقے سے اپلائی کر دیتا ہوں۔ اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت ہم کم و بیش یہ جان چکے ہیں، بڑی حد تک جان چکے ہیں کہ نباتات کے اندر بھی ایک خاص طریقے کا شعور ہے۔ جی یہ جان چکے ہیں۔ جی بالکل، ان کو درد محسوس ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اب میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، کہیں گھاس صاف نہیں کی جائے گی، کوئی اگر تنکا بھی اگے گا تو اس کو آپ اکھاڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ طے کر لیں اس بات کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی زاویے سے گھاس کو بھی اور اس کی پتیوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیا جس سے ہم انسان کو دیکھتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، یعنی وہ انٹروسپیکشن کے علاوہ کرے گا کیا؟ اس کا اپنا وجود ہے جو اس کے لیے ایک حقیقت ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم کسی شخص کے ساتھ رہتے ہیں، شب و روز رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی غور کر کے دیکھیں تو اس کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ ایک پوری دنیا اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے باطن کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے باطن کو سامنے رکھ کے کائنات کی سب چیزوں کے بارے میں حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے۔ اور ہمدردی کا جو جذبہ ہمارے اندر ہے وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کی تسکین ہو رہی ہے، بھائی جانور کو بھی آپ نقصان نہ پہنچائیں، یہاں تک کہ پھر آپ منہ کے اوپر ایک نقاب لے کے چلیں تاکہ کوئی جراثیم بھی آپ کے منہ میں داخل نہ ہو جائے، جبکہ وہ بھی زندہ ہے۔ وہ بھی زندہ ہے، یعنی یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے اندر سے جن جذبات کو بیان کیا وہ جذبات اصل میں تو اچھے ہیں۔ جیسے اس سے پیچھے جو گفتگو ہوئی کہ مکتی کی خواہش تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ فطرت کے حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو یہاں بھی بالکل یہی ہوا ہے کہ وہ فطرت کے حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ جب خدا نے یہ معاملہ بنایا ہے تو انسانوں کو بھی ایک گوشت خور مخلوق کے طور پر بنایا ہے، لہٰذا بہت سے جانور ہیں جو اسی طرح سے جانوروں ہی سے خوراک حاصل کریں گے، اور انسان بھی جانوروں ہی سے بہت کچھ خوراک حاصل کریں گے۔ وہ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں۔ ان کے شعور کی سطح کیا ہے، ان کے ہاں کیا چیز ہوتی ہے، ان کا دکھ کس طرح کا دکھ ہے، وہ دکھ اس طرح کا ہے بھی یا نہیں، ان کے ہاں یاد کیسے پیدا ہوتی ہے، اصل میں اس کے جاننے کے کوئی ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم تو ابھی تک انسان کے بارے میں بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے نفس کے اندر کی کیفیات کس طرح لیبارٹری میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہاں بھی ہم کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ علم نفسیات کی ابتدا ہوئی تو کہا جاتا تھا کہ اس کا موضوع روح ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے مطالعے کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے بیہیویئر، آپ کا کردار، باہر کیا آتا ہے، تو وہاں پر بھی باہر کچھ آتا ہے جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اتنا ناقص علم ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنا دینا کہ اب کسی جاندار کی جان نہیں لی جائے گی۔ اس وجہ سے جن معاملات میں ہمارے پاس جاننے کے ذرائع نہیں ہیں وہاں دو ہی طریقے ہیں، یا خاموشی اختیار کر لیں یا خدا کے فیصلے کو قبول کر لیں۔ صحیح۔ غنی صاحب، آپ نے بات کی کہ اگر کوئی فار ایگزامپل مذہب بنتا ہے فطرت پہ اور عقل کی بنیادوں پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جیسے سکھزم ہے تو وہاں پہ جو گرو نانک صاحب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک نیا مذہب کے طور پہ اس کو جو ہے مانا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 16ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور باقاعدہ اس روایت سے ہم واقف ہیں۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ ایک اونکار، کہ وہ ایک ہے، ست نام، اس کا نام سچا ہے، کرتا پرکھ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، نربھو نرویر، اسے کسی کا خوف نہیں ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، اکال مورت، اس کی کوئی صورت نہیں، اجونی، وہ اجنما ہے، سے بھنگ، وہ اپنے آپ سے ہے، یعنی کہ کوئی اس کو تخلیق کرنے والا نہیں، گرو پرشاد، وہ گرو کے ذریعے ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے کہ 3 بنیادی جو ان کے عقائد ہے کہ کیرت کرنا، نام جپنا اور ون چھکنا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، تو یعنی کہ سیوا کرنا اور خدا کا نام جپنا۔ تو اس میں پھر کیا قباحت آپ کو نظر آتی ہے اگر یہی تصور جو فطرت کی بنیاد پہ کوئی بنتا ہے؟ اس میں غامد صاحب میں ایڈ کر دیتا ہوں اسی سوال میں، کیونکہ وہ جواب اکٹھا ہو جائے گا، کہ مصنف کی کتاب بھی گرنتھ صاحب موجود ہے اور وہ اس وقت گرو کی حیثیت سے انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، انہوں نے خود لکھی ہے اور اس زبان میں جس میں لکھی گئی ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو ایک طرح کا ایک تواتر سا ان میں اس قوم کا بنا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک سکھ مت، ایک مت کہیں، ایک دھرم کہیں، جو بھی نام اس کو دیں، وہ اس طرح وجود پذیر نہیں ہوا جس طرح کہ اس سے پہلے جو مذاہب زیر بحث ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلمان یہاں آئے، مسلمان آئے تو ہمارے ہاں تصوف کی تعبیر کا غلبہ ہو چکا ہوا تھا، اور بتدریج وہی صوفی حضرات ہیں
جنہوں نے زیادہ تر یہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے۔ ابتدائی دور میں مسلمان جب آئے ہیں تو اس وقت دین اصل صورت میں موجود تھا، لیکن بتدریج ایسی صورت پیدا ہوتی چلی گئی کہ خود ہمارے ہاں ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تصوف کو قبول کر لیا اور یہ خیال کیا کہ یہ دین کی صحیح تعبیر ہے، اس میں اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ایک خاص طرح کا ذوق، ایک خاص طرح کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز اور ایک طرز حیات وہ ہمارے ہاں در آیا۔ اس کو دیکھ کر یہاں زیادہ لوگ آئے ہیں، ان لوگوں سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تعلیم تو دین کی بھی دے رہے تھے، اس کے ساتھ دین کی اپنی ایک کشش ہے، وہ ایک فطرت کا بیان ہے، یہ بات کہ ایک ہی پروردگار ہے، تنہا وہی ہے۔ انسانی فطرت اگر قبول کرتی ہے تو اسی کو قبول کرتی ہے۔ شرک کے لیے تو بہت کچھ دوسرا ایجاد کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ مشرکانہ ہستیوں کو وجود پذیر کریں۔ یہ بات کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ تو اصل میں خالق کے بارے میں میری جستجو سے خود سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے آ کر یہ تصور بھی دیا، اور اسلام کی عمومی تعلیم بھی پھیل رہی تھی۔ اس کے اثرات جس طریقے سے دوسرے لوگوں پر ہو رہے تھے، یہاں کے ہندوؤں پر بھی ہو رہے تھے۔ ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے صوفیہ سے متعلق ہوئے ہیں۔ اگر آپ نانک صاحب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ صوفیوں کے ساتھ متعلق ہیں، وہ ان کی باتیں سن رہے ہیں، وہ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور مجھے بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے لوگوں کے اس طرح کے بہت باہمی تعلقات ہوتے تھے، یعنی اس طرح نہیں تھا کہ ہندو مسلمانوں سے نہیں ملیں گے، مسلمان ہندوؤں سے نہیں ملیں گے، ایک دوسرے استفادہ کرتے تھے۔ بالعموم دیہات میں مدارس میں ہندو اساتذہ پڑھا رہے ہوتے تھے، وہاں اسی طرح سے رسوم ادا کی جا رہی ہوتی تھیں، اور ہمارے بچے بھی ان سے سیکھتے تھے۔ تو جس طرح ہندو مت کے یا ہندو روایات کے اثرات ادھر ہوئے، اسی طریقے سے صوفیانہ تعبیر کے اثرات ادھر بھی ہوئے، اور اس تعبیر کے نتیجے میں وہ بالکل اسی طرح کی ایک شخصیت ہے جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے صوفیہ ہیں، یعنی عبد القادر جیلانی ہے، یا مثال کے طور پر علی عثمان حجویری ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ایک صاحب کتاب ہے، وہ بھی صاحب کتاب ہے۔ تو کتاب کون سی کتاب؟ کتاب تو میں نے بھی لکھی ہے۔ کتاب ہونے سے کوئی مذہب حقیقی صورت نہیں اختیار کر لیتا، اس طرح کی کتاب وجود میں آئی۔ آپ گرنتھ صاحب کو پڑھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں تو انہوں نے یعنی کئی ابواب ہیں جن میں صوفیہ کا کلام نقل کیا ہے، مسلمان کی باتیں نقل، مسلمان صوفیہ کلام نقل کیا ہے۔ میاں میر کے ساتھ جو کچھ تعلق رہا ہے اس سے ہم میں سے ہر شخص واقف ہے۔ تو میں اس کو ہندو مت میں تصوف کی ایک تحریک سمجھتا ہوں، اور میرے نزدیک وہ تحریک بالکل اسی طرح پیدا ہوئی جس طرح مسلمانوں میں بھی یہ تحریک پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح مسلمانوں میں جب تصوف آیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے آگے یہاں پر کوئی کھلا شرک کرنا شروع کر دیا، توحید ہی پر گفتگو کی۔ ان کے ہاں بھی یہی ہے، توحید کی جو تصویر وہ بناتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ وہ بڑی ہی صاف ستھری تصویر ہے، لیکن اس میں بھی بعض تعبیریں گرنتھ صاحب میں ایسی ہیں کہ جو آپ کو وحدت الوجودی تصوف کی طرف اشارہ کرتی محسوس ہوتی ہیں اس درجے میں۔ یعنی یوں تو نہیں ہے کہ ہم ابن عربی کو جیسے پڑھ رہے ہیں یا شیخ مجدد کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ پھر کیا خود نانک صاحب نے فی الواقع کسی نئے مذہب کی بنیاد رکھنے کا کوئی دعویٰ کیا تھا؟ آپ ان کی زندگی پڑھ لیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اور جس طریقے سے ہمارے ہاں ہر جگہ خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، صوفیہ ہیں، پھر ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ابھی مجھے یاد ہے میری اپنی زندگی میں بعض ایسے صوفی حضرات کی خانقاہیں بنی ہیں، یعنی وہ میرے سامنے بنی ہیں اور میرے دنیا میں ہوتے ہوئے ختم بھی ہوئی ہیں۔ ان خانقاہوں میں بھی اسی طرح سے لوگوں کا بہت رجوع ہوا ہے، بے پناہ رجوع ہوا ہے۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایسے بزرگ رہے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے لوگ جاتے تھے اور رات رات بھر ان سے استفادہ کرتے تھے، تو ان کی طرف بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں بہت یعنی ایک نیک فطرت انسان ہے۔ انہوں نے ہجرت کی، وہاں چلے گئے جہاں اب ان کا مرکز بتایا جاتا ہے، وہاں جا کر انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی، کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کی۔ یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری خانقاہوں میں یہی دو چیزیں ہیں، یعنی ایک خاص طریقے کی توحید کی تعلیم، وہ توحید پہ مجھے اور آپ کو کوئی بیان میں اعتراض ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اس کی بہت عمدہ تعبیریں، اس کی طرف لوگوں کی وابستگی، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی خدمت، یعنی یہ دو چیزیں جن کو انہوں نے بیان فرمایا ہے، یہی اصل میں ہمارے ہاں صوفیانہ تعبیر کا بھی حسن ہے۔ وہ انہی کی بنیاد پر اپنا سارا کام انجام دیتے ہیں۔ تو ہندوؤں میں گویا
ایک بڑے جلیل القدر صوفی پیدا ہوئے، ان کا ایک وسیع حلقہ ہے، اس نے آہستہ آہستہ پھر ایک باقاعدہ مت اور مذہب کی صورت اختیار کر لی، جیسے کہ بالعموم ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو ان کی یہ غیر معمولی شناخت بنی ہے، یہ تو کہیں گرو گوبند سنگھ کے زمانے میں جا کر بنی ہے، اس سے پہلے یہ اس طرح تھا بھی نہیں۔ صحیح۔ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ظاہر وہ برہمن خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس روایت کو اس طرح سے قبول نہیں کیا، نہ وہ اس کو لے کے چلے ہیں، متاثر تو دونوں روایتوں سے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دسیوں لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ایک بڑی روایت بنتی ہے، لیکن یک بیک ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس روایت سے بغاوت کر دیتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں دین کی صوفیانہ تعبیر، ہمارے ہاں علم کلام کے مباحث، ان کا ایک خاص طریقے سے معاملات کو دیکھنا، خاص طریقے سے استدلال کرنا، اس میں غزالی اور ابن رشد جیسے لوگ پیدا ہو گئے، لیکن ابن تیمیہ نے آ کر کیا کیا ان کے ساتھ؟ تو یہ یہاں بھی ہوتا ہے۔ اور خود ابن تیمیہ کے اپنے نقطہ نظر کو فروغ پانے میں صدیوں انتظار کرنا پڑا ہے۔ ان کو پذیرائی حاصل ہوئی، کیونکہ صوفیانہ مذہب جب بھی وجود میں آئے گا اس کو جلد پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ وہ انسان کی فطرت کے بعض تقاضوں کے بالکل قریب ہے، اس میں محبت ایک کلیدی لفظ بن جاتا ہے، اس میں شیخ یا مرشد یا گرو کہہ لیں، وہ اصل میں ایک مرکز ثقل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی طرف آتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک آغوش ان کو میسر آ گئی ہے۔ انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو چونکہ وہ پروردگار کے آغوش میں جانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو یہاں پر بھی کوئی سیاسی شخصیت، کوئی مذہبی شخصیت مل جائے تو ایسے لگتا ہے اس نے اپنے سارے جذبات اس کے لیے نثار کر دیے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، ان کے یہاں بھی ہوئی ہے۔ لیکن آخری میرا سوال ہے کہ ان کے بارے میں عام مسلمان کا جو نقطہ نظر ہے، ایک تو بحیثیت صوفی روایت میں وہ بھکتی تحریک سے متاثر تھے یا کیا تھا، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم انہیں کس نقطہ نظر میں دیکھیں؟ اگر تو ہندو روایت میں شامل کریں تو وہ جو نقطہ نظر ہے ہمارا کہ وہ ایک شرکیہ روایت ہے، مثال کے طور پر اپنی اصل میں نہیں، لیکن جو تفہیم پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسری جو روایت ہے وہ مسلمانوں کی روایت ہے، تو اس کے بین ہیں مثال کے طور پہ، تو انہیں کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو اصل میں ان کو کرنا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہوا ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہ میں ہندو نہ میں مسلمان، پنج تت کا میں پتلا بنیا، نانک میرا نام۔ یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی جو حیثیت بنائی ہے اسی کے مطابق ہم بھی ان کو دیکھیں گے، اور چونکہ اب تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں رہی، اس حیثیت نے بجائے خود ایک نئے مت یا نئے دھرم کی صورت اختیار کر لی ہے، وہ الگ ہو گئے، یعنی ادھر سے بھی الگ ہو گئے، ادھر سے بھی الگ ہو گئے۔ ان کے اس الگ ہو جانے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن نانک تو اب دنیا میں ہے نہیں کہ ان سے تبادلہ خیالات کیا جائے۔ اب تو ایک مت یا ایک دھرم کی حیثیت سے وہ اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ جیسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود ہندو مت میں وہ ایک بڑی آواز بنے، یعنی اگر زیادہ وہ آواز پھیل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ پورے ہندو مت پر اس کے غیر معمولی اثرات شرک ختم ہو جاتا۔ شرک ختم ہو جاتا۔ بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا۔ بڑی